बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान की धमकी ने काम दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया जनाब आइंदा हफ्ते उनके ख्याल में ईरान के साथ माहदा तय पा जाएगा। ईरान की धमकी क्या थी और इस धमकी की हमायत में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के साथ राब्ता करना पड़ा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर जनाब अफगानिस्तान की तालिबान रजीम अबूरी जो हुकूमत है उसने घुटने टेक के पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है, लेकिन पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जिस तरीके से गैर रस्मी अंदाज में ये दरख्वास्त की गई थी, उसी अंदाज में गैर रस्मी तौर पर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और पाकिस्तान का एक वफद जा रहा था जनाब काबुल, और उसे एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया। ये क्या मामला है? लेकिन इससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि जनाब 29 मई को हमारे महमूद अजकज़ई साहब जो हैं, जो बहुत बड़े अपनी तरफ से कौम परस्त हैं और ऐसी बातें कर जाते हैं जो जिससे रियासत दुश्मनी की बू आती है, फौज के खिलाफ भी बात करते हैं, बीच में फिर आइन को ले आते हैं, फिर अफगानिस्तान के साथ जो उनका ताल्लुक है वो सबके सामने है, ढका छुपा नहीं। 29 मई को उन्होंने चमन में एक जलसा आम से खिताब किया। वो उसके बाद जलसा आम, तो उसमें उन्होंने जो हर्जा सराई की, दरफंतनियां छोड़ी, तो उसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो जलसा आम कर रहे हैं। उनकी मकबूलियत का आलम ये देखे कि चमन में जलसा आम कर रहे हैं और तादाद जो है, ये खुद जो FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ, उसमें ये तादाद बताइएगी कि जनाब 650-700 के करीब लोग थे जिनसे उन्होंने खिताब फरमाया। और खिताब में उन्होंने वही पुरानी बातें, वो अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात वाली और मिल के जनाब कबायली पता नहीं क्या करें क्या ना करें, ये तो हो गया। लेकिन दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा अब सवाई हुकूमत जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और ये फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर मुसल्लत है और पता नहीं क्या क्या है और क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तान की आर्मी के मुकाबले में, पाक फौज के मुकाबले में, वो कहते हैं जनाब तमाम कबाइल जो है मिल के एक मुतबादिल फौज जो है वो तश्कील दें। ये हमारे कानून क्या आइन में लिखा हुआ है कि जनाब जो मलेशिया है वो यानी कि एक मुसल्ला जत्थे जो है ये बनाए ही नहीं जा सकते। फौज सिर्फ हुकूमत रख सकती है, रियासत रख सकती है। ये जनाब उन्होंने इस तरह की वहाँ कोई हिर्जा सराई की थी और लोगों को मुश्तिल करने की और फौज के खिलाफ उभारने की जो कोशिश की थी, वो मुकदमा दर्ज हो गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अच्छा, FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन इस FIR को रवायती अंदाज में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी तो यही दरखास्त होगी, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जो दफात लगाई गई हैं हल्की फुल्की या भारी भरकम जिस तरह का भी दफात है, वो उनका जो फैसला है अदालत को ट्रायल तो होना चाहिए ना कम से कम। ये नहीं मुकदमा दर्ज करके रख लेते हैं और वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, एक आध बयान असेंबली में खड़े होकर दे देंगे जनाब पाकिस्तान के हक में, तो फिर जनाब ये खामोशी हो जाएगी। ये इस तरह की खामोशी जो है ये कमजोर करती है रियासत को, रियासत की रिट को कमजोर करती है। अब यार जो ढक्की छुपी बात है, ये महमूद अजकज़ई साहब, अख्तर मैंगल साहब और क्या क्या ये कौन लोग हैं। और फिर जो अख्तर मैंगल साहब तो उनकी हिमायत में आ गए थे, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है उसकी हिमायत में। उन्होंने तो जनाब लॉन्ग मार्च भी किया था, एहतजाज भी किया था। उनका वो एहतजाज इस बुरे अंदाज में, इस बुरे तरीके से नाकाम हुआ था कि लोग ही नहीं आए थे उनके साथ, उनके कबीले के लोग थे, वो भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जिसकी तवक्को की जा रही थी। वो नाकाम हो गया था और रियासत ने बेहतरीन स्ट्रेटजी का उस वक्त जो मुजाहरा किया था। अब महमूद अजकज़ई साहब जो है, इनको भी जाहिर को पूछे ना, असेंबली में पूछ रहे हो इनसे कि जनाब ये क्या बातें करते फिर रहे हैं। हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, जो ज़ाहिर है वहां असेंबली में खड़े होकर जब हल्फ उठाना पड़ता है उसमें लिखा होता है आइन की पासदारी करूंगा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। और यहाँ पे ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कहते हैं फौज के मुकाबले में एक फौज बनाई जाए। कमाल हो गया यार। और दूसरी खबर ये है कि ईमान मुज़ारी साहबा और उनके जो शौहर हैं हादी चट्टा साहब, उनको सजा हो चुकी हुई है और उन सजाओं के खिलाफ जनाब उनकी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है।
یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے اور سپریم کورٹ نے 12 مئی کو یہ حکم جاری کیا تھا، 3 رکنی بینچ تھا شہاد وید صاحب کی سربراہی میں. تو انہوں نے جناب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن جاری کر دی تھی کہ جناب 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے جو انہوں نے سزاؤں کی معطلی کے لیے جو ضمانت کی درخواست دائر کی ہے. تو اس پر میں نے ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا جناب وہ ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ جو ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا کسی بھی ہائی کورٹ کو جناب آپ نے اس انداز میں اس مقدمے کو چلانا ہے اور فلاں تاریخ تک فیصلہ کرنا ہے. یہ تو ریگولیٹ کرنے والی بات ہوگی نہیں، یہ تو مداخلت والی. اس کی میں نے کئی ایک مثالیں بھی دی تھی اور سپریم کورٹ کی اسی طرح کی ججمنٹس کے حوالے سے میں نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ جناب 14 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں. یہ عید سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو یہ کہہ رہے تھے پیر والے دن رکھ لیں. انہوں نے جج صاحب نے کہا پیر تو لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اور اس دن تو 14 دن پورے بھی ہو جانے تھے، 2 ہفتے جو ہیں. تو وہ انہوں نے پھر کہا تھا جناب عید کے بعد پہلا ورکنگ ڈے ہوگا نا اس دن اس کی سماعت کریں گے. وہ انہوں نے رکھ لیا جناب یہ پیر کے دن 1 جون کو اس کی سماعت ہوئی. تو پھر جناب اب کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں جن میں کسی حد تک کچھ میں چپل کناتیوں والا جراثیم بھی ہے، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس بات کا جناب کہ ایمان مزاری اور ہادی علی کیس میں جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر الزام تراشی ضرور کرنی ہے. اب یہ دیکھیں جناب یہ جو کیس ہے یہ لگا تو جناب پراسیکیوشن آئی، انہوں نے جناب پراسیکیوشن والوں نے ریکویسٹ کی جناب ہمارا جو ہے وہ ٹیم جو ہے میسر نہیں ہے تو جناب اس کی ذرا ڈیٹ دے دیں، ملتوی کر دیں سماعت انہوں نے ملتوی کر دی 4 جون تک. اس کے ساتھ ہی یہ خبر آ گئی جناب کہ NCCIA جس کے استغاثے پہ ان لوگوں کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے جناب سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی نظر ثانی کی، جو 12 مئی کو انہوں نے حکم جاری کیا تھا نا اس کے خلاف. ان کا جناب اپنا حکم جو ہے یہ ریکال کریں واپس لیں. کیوں انہوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے وہی نکات اٹھائے ہیں جو میں نے اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے. انہوں نے جناب جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں زیر التوا جو مقدمات ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ انہوں نے کہا تھا نا جناب یہ جو اسلام آباد بار کے باعزت معزز رکن ہیں یہ نقطہ لیا تھا نا انہوں نے. ان کے جناب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جناب رکن ہے اور معزز رکن ہے تو جناب اس لیے جناب ان کا کیس جو ہے وہ باری سے ہٹ کے لگایا جائے، باقیوں کے باری کے ساتھ سنا جانا چاہیے نا. اور عدالت نے اگر نوٹس جاری کر دیے ہوئے ہیں تو یہ ویسے یہ مجھے بتائیں یہ جو لگے ہوئے ہیں ان کی حمایت میں ٹویٹ کرنے اور جناب ولاگ کرنے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی حمایت میں، تو یہ بتائیں کہ جناب یہ جو اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں کب جاتی ہے؟ جب ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ آ جائے. انٹرم آرڈر کے خلاف تو اپیل ہی نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ میں، انٹرٹین ہی نہیں ہو سکتی، ایک بات ہوگی. اور دوسری انٹرم آرڈر کے خلاف بھی اپیل نہیں ہو سکتی اگر انٹرم آرڈر ایسا انٹرم آرڈر ہو جس میں وہ ریلیف دے دیا جائے جو اس نے حتمی طور پہ مانگا ہو. حکم امتناعی ایسا جاری ہو جاتا ہے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. اس میں تو عدالت کا بھی حکم ہی کوئی نہیں ہے جس کے خلاف یہ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے معاملہ. اس وقت ہی میں نے کہا تھا جناب اگر یہ مقررہ مدت کے اندر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو وہ کیس جو ہے وہ نہیں نمٹا رہے، ٹائم گزر گیا تو جائیں وہاں جا کے بتائیں ان کو سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ کو پتا ہے یار ابھی تو ان کا جو بیل کا ضمانت کا حق ہی نہیں بنا. CRPC کے تحت سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ 2 سال اگر اپیل جو ہے وہ زیر التوا رہے تو اس کے بعد وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. ان کو تو ابھی 60 دن ہوئے تھے اس دن، اب 15-20 دن اور اوپر ہو گئے ہیں، ابھی 90 دن 3 ماہ بھی نہیں ہوئے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سزائیں ہوئی ہیں وہ معطل کر کے ہمیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے. یہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2018 کی SCMR 1276 اور 2018، اور یہ جج صاحبان کو انہی کے پسندیدہ جج ہیں ان کی ججمنٹ ہے. ثاقب نثار صاحب تھے اس میں، عمر عطا بندیال صاحب تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے. اور وہ جنہیں جو دوہری شرعیت والا ایک کیس لگا تھا تو اس میں انہوں نے کوئی ڈائریکشنز دی تھی تو اس کے خلاف پھر سرکار گئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا جناب یہ تو جو
शफाफ ट्रायल का आर्टिकल है 10A आइन में दिया गया, उसकी ये सरीर खिलाफ वर्जी है। आप जो ये हुक्म जारी कर रहे हैं, और फिर वो जो अदालत है, जो डायरेक्शन का खौफ होता है, जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमने ये करना ही करना है, तो आप उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? तो फिर जनाब वो नजरसानी की दरखास्तों पे उन्होंने अपनी जो डायरेक्शन थी वो रिकॉल कर ली थी। अच्छा, एक इसमें और चीज है, जो अदालती नज़ायर हैं, जो एक सेटल लॉ है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मुत्तहदा अदलिया को हुक्म देती है ना कि जनाब ये आपने करना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जनाब किसी फरीक जिसके हक में वो डायरेक्शन आई है कि उसका कोई राइट क्रिएट हो गया है, उसका हक नहीं होता वो। और दूसरी ये बात है कि जनाब ये माजी की सुप्रीम कोर्ट और अब की सुप्रीम कोर्ट का, आप ये माजी में ऐसी डायरेक्शन अगर दी जाती थी तो उसके पास एक तो सो मोटो की पावर होती थी सुप्रीम कोर्ट के पास, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार था, ऐसा इख्तियार जो आइन में लिखा गया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये इख्तियार होता और सुप्रीम कोर्ट मुतलका आर्टिकल में ले जाती मामले को और फिर डायरेक्शन जारी करती, ये उनके इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए जनाब ये हम हुक्म जारी कर रहे हैं, फिर तो ठीक था। अब उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब जो इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी करे। ये तो अब आईनी अदालत के पास गया कुछ पाबंदियों के साथ, जो वफाकी आईनी अदालत है उसके पास ये इख्तियार, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो फिर ये बिला वजह कहे कि जनाब ऐसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो तनकीद का एक वतीरा बनाया हुआ है, वो फैसले का इंतजार करे ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब भी समझ रही है कि हमारे पास जो इख्तियार है कि जनाब हम इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं। अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो देखें, नजरसानी का इंतजार करें। वैसे हादी अली और मेहमान मुजारी के केस की समाअत करने वाले जज है ना, उन्होंने एक समाअत पर भी ये तासर नहीं दिया कि जनाब वो दिद्दा दनिस्ता जानबूझ के इस केस को जो है लटका रहे हैं। बहरहाल इंतजार करें, देखें सुप्रीम कोर्ट से क्या हुक्म आता है। और दूसरी खबर यह है कि जनाब जो मैंने कल अपने व्लॉग में ये कहा था कि मुन्ना यकूब साहब जनाब गए हैं मॉस्को और वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, वापस आकर जनाब वहाँ के सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने और ख़ुद मुन्ना यकूब साहब जो है वज़ीर दिफ़ा अफगानिस्तान के, उन्होंने जनाब एक बयान दाग दिया था, जनाब मैं वहाँ जनाब करके आ गया हूँ एक माहदा, और जनाब वो आपने देखा कि चंद माह कबल जो है वो पाकिस्तान ने बड़े जनाब बेबाक अंदाज में जुर्रत के साथ फ़ज़ाई हमले किए थे, बमबारी की थी हमारे अफगानिस्तान के ऊपर। और वो कहते हैं ना, हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में वो मज़ीद ऐसी जुर्रत ना करे पाकिस्तान हमले करने की। और तासर वो दे रहे थे कि शायद मिसाइलों का मुआहदा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो वो कल भी मैंने बताया था, वो तकनीकी किस्म का एक MOU है जो भी फाइनल नहीं हुआ। रूस कई मरतबा अफगानिस्तान के साथ इस तरह के वादे करके जनाब बाद में मुकर चुका हुआ है। अब कल मैंने ये अर्ज किया था कि हो सकता है उसको यूक्रेन की जंग में कोई किराए की फौज चाहिए। शिमाली का कोरिया से भी आए हुए हैं ना वहां पे लोग लड़ने के लिए, तो ये तो इनका बड़ा नुकसान हो गया हुआ रूस का जो है। हो सकता है ये इनसे वो मांग रहे हो कि आप तुसी बंदे भेजो, और अफगानिस्तान से कुछ इसी किस्म की खबरें जो है वो आना शुरू हो गई हुई है। और दूसरी बात यह है कि अब जो मुल्ला यकूब साहब हैं वो जनाब अपने बयान से मुनहरफ हो गए। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो रूस के साथ मैं माहदा करके आया हूं ना, वो दफाई माहदा नहीं है और कोई सिक्योरिटी का माहदा भी नहीं है, वो तो तकनीकी फौजी तकनीकी मावनत का जो है वो जनाब एक माहदा करके आया हूँ। वो हथियार शथियार जो हमारे पास हैं वो उनकी ज़रा जनाब हमने देखभाल करवानी है उनसे, और उनको जनाब दोबारा चलने के काबिल बनाना है। इस तरह की उन्होंने बात की। उन्होंने जनाब इस माहदे से किसी को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की उन्होंने ये बात की। तो ये कतर, तुर्किया और चीन ये मुज़ाकरात अफगान जो हुकूमत है रजीम के साथ पाकिस्तान के लिए ये बड़ी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन ये वो कहते हैं ना जनाब वो ये सीधे होने वाले नहीं है। चीन ने, जब चीन में ये मुज़ाकरात हो गए हैं तो उस वक्त ये तय हुआ था कि जनाब अगले मुज़ाकरात जो हैं ये काबुल में होंगे और तुर्किया उसमें जो है फैसिलिटेट करेगा दोनों को। लेकिन तय ये हुआ था, जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जब तय ये हुआ था कि जनाब ये मामलात या मुज़ाकरात ये खुफिया रखे जाएंगे, तशहीर नहीं की जाएगी। लेकिन इन्होंने
وہ جو پاکستانی وفد جانا تھا کابل میں، تو انہوں نے جناب کابل سے وہ خبریں چلوانا شروع کر دی کہ جناب پاکستان کا وفد آ رہا ہے، ترکی کا وفد بھی آ رہا ہے۔ پاکستان نے ترکی والوں کا بھائی صاحب یہ دیکھ لیں طے کیا ہوا تھا، اور یہ خود ہی جو ہے وہ خبریں چلوانا شروع کر دی انہوں نے، تو اسی تو نہیں آنا، ترکی والے نے کہا نہیں آنا تو نہ آؤ، تسی بھی نہ، انہوں نے کیا بھیا وہ نہیں آنا، انہوں نے موج کرو۔ اب چین جو ہے اس نے ذرا کھینچا ان کو کہ بھائی صاحب ہمارے اور آپ کے معاملات اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ یہ سیدھی سی بات انہوں نے کہہ دی ان کو جناب۔ تو اس کے بعد جناب پیغام ایک بھیجا گیا غیر رسمی طور کے اوپر، باضابطہ پیغام نہیں آیا ان کی طرف سے، ایک غیر رسمی طور پہ، جیسے انڈیا والے نہیں کرتے ہوتے تھے ماضی میں کسی دور میں، اس طریقے سے ایک پیغام آیا ہے کہ جناب ہم نے وہ پہلے بھی انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ جناب جو پاکستان کے اوپر جو ہے حملے جو ہیں وہ ناجائز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب جو انہوں نے کہا جناب جو ان کے امیر ہیں ہبت اللہ صاحب اخندزادہ، انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان والوں کو، جناب جو آپ ہے یہ پاکستان کے اوپر حملے بند کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں سے دور ہو جائیں، اندر آ جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اگر یہ بیعت کی ہوئی نا، انہوں نے امیر مانا ہوا ہے نا، انہوں نے ٹی ٹی پی والوں نے ان کو، تو انہوں نے کہا جب اگر آپ لوگوں نے یہ میری بات نہ مانی تو میں بیعت توڑ دوں گا، آپ کو آزاد کر دوں گا، یعنی آپ کی سرپرستی ختم کر دوں گا۔ ویسے انہوں نے جو عید کے اوپر انہوں نے جو خطبہ دیا ہے یہ ہبت اللہ نے، تو اس میں تو انہوں نے بار بار اپنی وہ یہی بات کی ہے کہ آپ لوگ بیعت ہیں، میری بات مانیں، جو کہتے ہیں نا کہ جناب جو حاکم وقت ہے اس کا حکم ماننا ضروری، اس طرح کے فتوے شتوے، اس طرح کا انہوں نے خطاب وغیرہ کیا، اور لگ یہ رہا کہ اندر کھاتے کوئی ایسی اندر کھاتے کوئی ان کے درمیان کچھ چپکش چل رہی ہے کہ نا وہ ملا صاحب جو ہیں ہبت اللہ صاحب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میری بات نہیں مانی جا رہی مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع کے اوپر، تو وہ جناب ان کو بتا رہے تھے جناب یہ دین یہ ہے کہ میری بات آپ نے ماننی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، اب اطلاع یہ ہے، خبر یہ ہے کہ جیسے غیر رسمی طور پہ یہ پیغام آیا تھا پاکستان کو، اسی طرح غیر رسمی انداز میں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب ان کے خلاف اگر آپ کارروائی کرتے ہیں جو ہماری شرائط ہیں کہ جناب یا ہمارے ہینڈ اوور کریں یا ان کے خلاف خود کارروائی کریں، لسٹیں میں آپ کو پرووائڈ کر دی ہوئی ہیں۔ آپ تو یہ ہے کہ جناب بجائے اس کے ان کو ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، آپ تو بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی چمن فاٹک میں جو حملہ ہوا ہے اس کے سارے تانے بانے جا کے یہ افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں ان لوگوں کے، اور وہاں یہ موساد والوں کے ساتھ بھی اوکے ہیں، اور یہ جناب بات انڈیا کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں، روس کے ساتھ بھی بات ٹھیک ہے، روس سے مار بڑی کھائی ہے انہوں نے کسی دور میں، پاکستان کی مدد سے ہی وہ ہوا تھا نا، پوری دنیا جو ہے ایک طرف ہو گئی تھی روس کے خلاف، تب کہیں جا کے جناب ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، یا یہ کہہ لے گا اب رشیا جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو اب جناب یہ ایک طرف کہتے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کافروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ دو ٹوک انداز میں ان کو بتا دیا گیا بھائی صاحب یہ جو آپ جن چکروں میں پڑے ہوئے نا، جو آپ کی چالیں ہیں نا، ان میں نہیں ہم آنے والے، ہم آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پنجابی چ کہتے ہیں نا گھر دے جمعیاں دے دند نہیں گیڑی دے، سانو پتہ ہے گا تسی کی ہو اور کی تھوڑے مقاصد نے اور کی تھوڑے عزائم نے اور کی تھوڑی میں کی کہاں یار فطرت کی ہے تھوڑی، ساری چیزیں انہوں نے دس دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے کہا جناب ایران نے دھمکی دی اور وہ دھمکی جو ہے وہ کام کر گئی، اور اس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا کلیدی کردار ہے، بنیادی کردار۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے جب جنگ بندی ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بعد جناب اس نے حزب اللہ کے ٹھکانے کے اوپر اسرائیل نے حملے شروع کر دیے تھے، تو پھر جناب پاکستان کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا، تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جناب اس میں جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے، تو لیکن وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ نہیں رکوا سکے تھے، تو حملے ہوئے، تو پھر بعد میں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے وہ حملے روک دیے گئے تھے، ٹرمپ صاحب نے رکوا دیے تھے۔ اب انہوں نے پھر جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں، جو حزب اللہ کے نام پہ وہ جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اسرائیل کے، اس میں جناب وہ عمل شروع کر دیا اس نے۔ 20% علاقہ جو ہے، خبریں یہ ہیں کہ لبنان کا اس کے اوپر جناب یہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے یہ، اور کئی شہر جو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 2000 مربع کلومیٹر جو علاقہ ہے
وہاں جناب اسرائیل جا کے قابض ہو گیا. اور حزب اللہ کی میں بدقسمتی کہوں یا پلاننگ کی کمی کہوں یا پھر قوت نہیں ہے ان کے پاس، یہ انہوں نے مزاحمت حزب اللہ نہیں کرنی ہے نا. وہاں لبنان والی جو لبنان کی فوج ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ اس انداز میں برسر پیکار نہیں ہے. وہ تو جناب حزب اللہ کو نشانہ بنا رہے ہیں بقول ان کے. تو حزب اللہ والے جو یہ علاقے جو جس کے اوپر قبضہ کے یہ جو مسلم علاقے ہیں یا مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں، اور وہاں یہ حزب اللہ والے تھے. اب حزب اللہ والے جناب اپنے ٹھکانے بدل گئے ہیں. وہ جو عیسائی اکثریتی علاقے ہیں وہاں جا کے جناب چھپ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے بھی آنا حملہ کرنا. تو ایران نے جناب دو ٹوک انداز کر رہے ہیں. جناب یہ جو ہماری پیغام رسانی ہو رہی ہے نا، پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے یا کوئی اور ممالک کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب معاہدے کے لیے امریکہ کے ساتھ جو ہماری پیغام رسانی ہو رہی ہے نا، دو ٹوک انداز میں انہوں نے اعلان کر دیا وہ جناب وہ پیغام رسانی بند. یعنی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، مکمل طور پہ جناب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب جب تک لبنان کے اوپر اسرائیلی حملے بند نہیں نہ ہوتے اس وقت تک ہم جو پیغام رسانی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ سلسلہ بند رہے گا. تو ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دے دی کہ وہ جو مزاحمتی محاذ ہے تو اس سے جناب باب المندب جو ہے وہ بھی بند کر دیں گے، اور اپنے ہرمز کا جو ہے محاصرہ مزید سخت کر دیا جائے گا. وہ ساری چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہے. ویسے جو امریکہ نے اس جنگ میں یہ ہاتھ مضبوط ہی کیے ہیں ایران کے. آپ نے ہرمز کا مکمل کنٹرول اس انداز میں ایران نے کبھی بھی نہیں سنبھالا تھا. اب مکمل کنٹرول میں ان کے آپ نے ہرمز، اور اس کنٹرول کی بنیاد پہ وہ امریکہ کو اور دیگر جو دنیا ہے ان سب کو اس نے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ اعلان چلان کرنے کے بعد جو نائب وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب ایران کے، انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ بات کی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات کی. جناب یہ دیکھیں لبنان جو جنگ بندی میں شامل تھا لیکن یہ اب باز نہیں آ رہا، امریکہ اس کو روک نہیں پا رہا. تو یہ جناب ہماری طرف سے جواب ہے، کوئی پیغام شیغام ادھر سے آپ ہمیں نہ دیں اور ہم آپ کو نہیں دیتے. تو ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب آپ تسلی رکھیں، ہم امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر، کیونکہ ہمارا تو اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا جو امریکہ کے ساتھ جب معاملات ہوئے تھے ہم بیچ میں سالسی میں پڑے تھے تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا جناب لبنان والی جنگ جو ہے یہ بھی ایران کہتا ہے بند کریں. تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ذمہ داری لی تھی، تو ہمیں ٹرمپ صاحب سے بات کرنے تھے. تو اس پر جناب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے امریکی کام کے ساتھ بات کی اور کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ گفتگو کی کہ جناب بھائی صاحب آپ نے یہ کیا اسرائیل کا ایک بنا کے کھڑا کر دیا ہوا اور وہ باز ہی نہیں آ رہا، تو آپ نے وعدہ جو کیا تو اسے پورا کریں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے بات کی اور اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. جو اعلان انہوں نے کیا وہ کہتا ہے جناب میری جو بات ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ وہ بہت ہی نتیجہ خیز کال تھی، اور وہ کہتے ہیں اب وہاں سے کوئی فوجی دستہ جو ہے وہ بیروت نہیں جائے گا، اور جو چل پڑے تھے دستے وہ راستے سے ہی واپس آ جائیں گے. ایک بات انہوں نے دوسری کا اسی طرح وہ کہتے ہیں میرے جو نمائندے اعلیٰ سطح کے انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ بات کی ہے اور وہ بھی وہ کہتے ہیں جناب اچھی کال تھی، اور انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جناب وہ فائرنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اسرائیل ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا اور وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے ساتھ بات کی ہے جو نیتن یاہو کے ساتھ، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے قبل انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ جناب ہم تک باضابطہ طور پہ ابھی کوئی پیغام نہیں آیا اس کا کہ اس نے جناب وہ پیغام رسانی بند کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم دوبارہ حملہ شروع کر دیں، ایران کے اوپر بم مارنا شروع کر دیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ سچی بات سننا چاہتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، تو ابھی خاموش رہنا وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے، اور جو جنگ بندی جو وہ کہتے ہیں جاری رہے گی، اور ہم ناکہ بندی جو ہے جو کی ہوئی ہے ایران کی وہ بھی جاری رکھیں گے خاموشی کے ساتھ، لڑائی چھڑائی کو نکل دیں. یہ انہوں نے کہا تھا. اب اس کے جواب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا میں نیتن یاہو کے ساتھ بات ہوئی، تو نیتن یاہو نے بھی جناب ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج رات میں نے صدر ٹرمپ سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ ہمارے شہروں اور شہریوں پر حملے بند نہیں کرتی تو پھر ہم بھی حملے جاری رکھیں گے. یعنی اگر وہ بند کر دیتے ہیں
تو اسرائیل بھی بیروت پر جو ٹھکانے ہیں وہاں حملے نہیں کرے گا، اگر وہ کریں گے تو ہم کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف جو ہے یہ بدستور برقرار ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی منصوبہ بندی کے مطابق جو ہے وہ کام جاری رکھے، یعنی کہ وہ دوسری سائڈ سے بات کر رہے ہیں۔ دو طریقے ہوتے ہیں نا بات کرنے کے، مطلب دونوں کے ایک، لیکن کہنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ چلا نا جناب کہ ٹرمپ صاحب بات کریں گے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے رابطہ کر لیا امریکی حکام کے ساتھ، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، تو وہاں اسرائیل کی جو سلامتی کے وزیر ہیں نا، جن کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے بن گویر کی، میرے خیال فرانس نے کہا سارے ملک نے بڑی، تو انہیں کہا جناب یہ وقت ہے گا ہن کہ اسی اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ نو کہیے کہ نو، یعنی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیجیے اسی کہ اسی تیری گل نہیں مننی، اگر نہیں مننی تو جنگ ود جائے گی، پھر ایران دا ہاتھ کون پھڑے گا؟ یہ بھی دیکھو نا، ایران نے کویت دے اوپر جڑے فوجی اڈے نے امریکہ دے حملہ کیتا نے، انہوں نے اتنے کیتا، انہوں نے ادھر حملہ کرتا۔ اب یو اے وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو مذمت کر رہے ہیں ایران کی، اور جو حزب اللہ کے اور لبنان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی جناب سعودی عرب جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کو، اور اردن جو ہے اس نے اور ہی بات کر دی ہے جناب بیچ میں سے، وہ کہہ رہا ہے جناب اگر یہ فلسطینیوں کو اردن کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی اسرائیل نے تو ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ بھی جناب اپنے وہ کہہ لیں کہ جناب اڈیاں چوک کے میدان چ آ گئے نے شاہ عبداللہ دون صاحب۔ تو بہرحال یہ جو اسرائیلی میڈیا ہے، وہ جو اسرائیلی اہلکار ہیں ان کے توسط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بیروت پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اپنی افواج کو موجودہ جو مقامات ہے وہاں سے واپس نہیں بلائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ کہ اور جامع جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ ہمارے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دباؤ میرا خیال ہے وہ مانا بھی جائے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی امید افزا، حوصلہ افزا بات کی ہے، انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ جناب میرے خیال میں آئندہ ہفتے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، وہ جو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس معاہدے کے تحت اگر آپ نے ہرمز کھلتی ہے، جس انداز میں بھی معاہدے میں جو بھی شرائط رکھی جائیں گی، جن شرائط کے تحت کھولتا ہے ایران، تو ظاہر ہے وہ کھل جانی ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میں مذاکرات یا مجوزہ معاہدے کے حوالے سے پر امید ہوں، کیونکہ میرے علم میں یہ چیز ہے کہ جناب حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے مؤثر انداز میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیکل کر رہے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔